पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज बदले के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाहत सईद खान। आज हमारे पास आपके लिए एक खास एक्सक्लूसिव है, बदले का एक्सक्लूसिव। आज के शो में हम एक के बाद एक कोलेट करके कलेक्ट करके आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान से जो एक असैसिनेशन प्रोग्राम, एक कत्ल का प्रोग्राम जो पाकिस्तान में जो जिहादी कमांडर्स हैं उनके खिलाफ जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, किन जिहादी कमांडर्स को पिछले हफ्ते में, पिछले महीनों में और पिछले 3 सालों में कत्ल किया गया है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और कहां से इसकी फंडिंग और प्लानिंग हो रही है। अब पहले पस मंजर देखते हैं। एक जमाना था कि पाकिस्तान की आईएसआई इस पूरे खित्ते में धनधनाती हुई फिरती थी। 40-45 साल पाकिस्तान की आईएसआई ने अफगानिस्तान में ऑपरेट किया है। उधर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, मुजाहिदीन, तालिबान, फलाना ढमाका, सबको कंट्रोल किया है, किसी को तोड़ा है, किसी को मोड़ा है, किसी को बनाया है, किसी को तबाह किया है। और फिर दूसरी तरफ ऑब्वियसली मकबूजा जम्मू और कश्मीर में और उसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में और दीगर और अटैक्स और कैंपेन्स इंडिया में चलाए हैं। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि क्या ये बैनुल अक़वामी जो कवानीन है उनके तहत था? नहीं। क्या ये एथिकली साउंड था? शायद नहीं। मगर इस सब में ओवरऑल कोई शक नहीं है कि अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसियां पूरी दुनिया में, चाहे वो इजराइल की मोसाद हो या अमेरिका की CIA हो या अमेरिका या इंग्लैंड की MI6 हो, जो तो जेम्स बॉन्ड के ऊपर फिल्में भी बनाती है, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज दूसरे ममालिक में अपने लोग भेजती हैं और वो फिर उल्टे सीधे काम करते हैं जिसमें कत्ल भी होता है। मगर हिंदुस्तान बहुत सालों से चुप था। अब हिंदुस्तान बोल पड़ा है और ऐसी दस्तावेजात, ऐसी एविडेंस अब आने लग गई है कि हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हो गई हैं। कल कराची में मौलाना रहीमुल्लाह तारिक को कत्ल कर दिया गया। ये जैश ए मोहम्मद के कमांडर थे और जैश ए मोहम्मद के जो लीडर हैं मौलाना मसूद अजहर, उनके करीबी साथी थे। और फिर हफ्ता पहले नवंबर 10 को अकरम गाजी, लश्कर के कमांडर, लश्कर जंगवी नहीं, लश्कर तैयबा के कमांडर को कत्ल कर दिया गया मुल्क के एक बिल्कुल अलग हिस्से में, बाजोड़ में, जो ट्राइबल एजेंसीज में लगता था अब KP का हिस्सा है। और उससे 2 दिन कबल संडे को, पिछले संडे को लश्कर के एक और लीडर को, ख्वाजा शाहिद का सर कलम करके उनकी बॉडी, उनका जो जिस्म है, उनकी जो लाश है, उसे फेंक दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। अब इंडियन मीडिया ने इन सब को कवर किया, पाकिस्तानी मीडिया ने इन मर्डर्स को कवर नहीं किया, इन असैसिनेशंस को। और इंडियन मीडिया ने यह भी बताया कि ये फॉर एग्जांपल ये जो जिसका सर कलम किया है, जिस कमांडर का, ख्वाजा शाहिद, ये सुजवान अटैक जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था उसका मास्टरमाइंड था। इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया पे ये खबरें एक पैटर्न बन गया है। ये लोग कत्ल होते हैं, ये खबरें लीक होती हैं इंडियन मीडिया को और फिर इंडियन मीडिया कहता है कि ये बंदा इस चीज में मुलव्विस था, ये बंदा फलानी चीज में मुलव्विस था। अब ये जो रीसेंट किलिंग्स हैं ये चलती जाती हैं और ये खाली जिहादी कमांडर्स के इर्द-गिर्द नहीं है। सिख मिलिटेंट्स जो हैं, जो सिख खालिस्तानी हैं, जो अपना पंजाब में, इंडियन पंजाब में अपना सूबा, अपना खालिस्तान चाह रहे हैं, उनको भी टारगेट किया गया है। पिछले महीने, 1.5 महीने पहले हमने देखा कि कनाडा में जो है एक सिख मिलिटेंट को 32 मेरा ख्याल है गोलियां मारी और उधर का जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि हमारे पास दस्तावेजाती सबूत हैं कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। वो केस किधर गया? खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया में की आज इतनी पावर है, इतनी लॉबिंग है, इतना मसल है, इतनी लेवरेज है कि जस्टिन ट्रूडो, जिसके अपने मुल्क में, जिस वजीर आजम के अपनी सरजमीन पे एक कत्ल हुआ है, वो आज चुप हो गया और इंडिया ने कनाडा के वीजा शीजे बंद कर दिए हैं। इंडिया इतना स्ट्रांग हो गया। मगर वही पाकिस्तान में भी हुआ था मई में जो एक सिख मिलिटेंट है परमजीत सिंह पंजवार, लाहौर में अपने घर के सामने चल रहा था, खालिस्तान कमांडो फोर्स का ये लीडर था, इसे मार दिया गया। मगर
पाकिस्तान में ये खबर ज्यादा नहीं छपी, ना पाकिस्तान ज्यादा ने पुश बैक किया, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई हैं या लगने का खदशा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत। तो इसलिए हो ये रहा है पिछले 3-4 साल से कि जो असैसिनेशंस हैं, ये जो कत्ल हैं, चाहे वो इस साल के मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब हों या मुफ्ती कैसर फारूक साहब हों, दोनों लश्कर के कमांडर, दोनों को, एक को कराची में, एक को गुलशन उमर में कत्ल किया गया, या शाहिद लतीफ हों जो जैश के कमांडर थे जिन्हें अभी पिछले महीने अक्टूबर में कत्ल किया गया, या जो 2022 के पहले दिन 1 जनवरी को सलीम रहमानी हों जिन्हें हैदराबाद में कत्ल किया गया। इन्हें कश्मीर में ये अरेस्ट हुए थे बाय द वे, इंडियन कश्मीर में, और फिर पाकिस्तान में इन्हें छोड़ दिया गया था। या इब्राहिम जरूर मिस्त्री हों, मार्च 2022 में कांदाहार की जो हाईजैकिंग थी उसके कमांडर थे, इनका उर्फ था मोहम्मद जाहिद। ये दुकान चलाते थे, कंदाहार के हाईजैकर थे, कराची में ये दुकानदार बने हुए थे, जैश के कमांडर थे। इनको मार दिया गया 2023 में, इस साल के शुरू में। इम्तियाज आलम उर्फ बशीर पीर, हिजबुल मुजाहिदीन को भी नहीं छोड़ा इंडियन इंटेलिजेंस ने। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर इम्तियाज आलम को मारा गया। खालिद रजा जो अल बदर ब्रिगेड के कमांडर हैं, ये भी एक और ब्रिगेड लगती है, इनको भी कराची में फारिग कर दिया गया। अब इस सब में पाकिस्तान क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। एक याद दिलाता चलूं, एक जमाना होता था कि पाकिस्तान ये हरकतें करता था, मगर अब टेबल्स जो हैं वो टर्न हो गई हैं। इंडियन जारियत, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन डिप्लोमेसी के साथ बढ़ती जा रही है। जब भी मुल्क तरक्की करता है, जब भी मुल्क पावरफुल होता है, तो वो ये हरकतें करता है, और ये हरकतें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है? पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज का इसमें क्या किरदार है? जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इस सब को देख रही हैं? इंडियन इंटेलिजेंस कैसे पाकिस्तान में ग्राउंड इंटेलिजेंस लेता है, लोगों को कैसे हायर करता है, कैसे रिक्रूट करता है, इन लोगों का सुराग कैसे लगाता है? क्या ये जो सवाल हैं आपको अगर इंटरेस्ट नहीं करते तो फिर आप ये व्लॉग आज ना देखें, मगर मेरे लिए तो ये इस साल की बहुत अहम कहानी इसलिए है क्योंकि एक तरफ जो पाकिस्तान बमुकाबला इमरान खान, बमुकाबला फौज, बमुकाबला नवाज शरीफ, वो तो चलता रहता है, मगर ये इतना बड़ा प्रॉक्सी किलिंग कैंपेन जो चल रहा है और पिछले 3-4 साल से ये रफ्तार पकड़ रहा है, इस पे किसी ने अभी तक ये स्टोरी नहीं की। आज हमारा शो इस स्टोरी की खोज लगाएगा। वी हैव अ ग्रेट शो, वी हैव अ ग्रेट एक्सपर्ट। लाहौर की तरफ चलते हैं, मेरा साथ दें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे एक्सपर्ट को भी फॉलो करें, उनका भी ट्विटर मैं नीचे अपने लगा दूंगा। और जबरदस्त शो है, ये खबर आपने पहले, ये एनालिसिस आपने पहले नहीं देखा होगा। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग, क्वाइट स्कैरी। ये से मुझे ये आज इंटरव्यू करके डर भी लगा और मजा भी आया कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये एक दूसरे के खिलाफ गेम्स कैसे खेलती हैं। मेरा साथ दें, फिर से शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड अब चलते हैं मेरे एक्सपर्ट की तरफ। अब ये जो मुद्दे हैं, ये जो सवाल हैं, ये मुश्किल हैं और मैं हरगिज अकेला इनको हैंडल नहीं कर सकता। आई हैव टू कॉल इन एन एक्सपर्ट, और इस टॉपिक पे जो मुझे एक्सपर्ट मिले हैं, इनसे बेहतर हमारे कम से कम धंधे में कोई एक्सपर्ट नहीं है। माजिद निजामी फ्रॉम लाहौर, मेरे साबिक कॉलीग, रोजनामा दुनिया में हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद BBC, इंडिपेंडेंट उर्दू, आजकल जियो न्यूज। माजिद कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी खान साहब, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है आप? गुड। मैं तबीयत से याद आया भाई, आप लोगों का स्मॉग खत्म हुआ लाहौर के नहीं? नॉट एट ऑल जी, बिल्कुल। अभी पिछले दिनों बारिश हुई है, उसमें कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ था, बट अभी 2-3 दिन से फिर हम जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। I'm really sorry to hear, मगर जहरीली हवाएं खाली लाहौर में नहीं है। ये जो एक लहर है, ये जो हमने अभी एक पैटर्न बयान किया, आपने इस पे बहुत खूब रिपोर्टिंग की है। They're saying that you've been watching this space very closely. तो सवाल बनता है माजिद कि ये क्या है? ये ग्रुप्स के अंदर, ये जो ग्रुप्स हैं, इनके अंदर कोई दुश्मनी है?
جیسے انٹر گروپ رائیولری کہتے ہیں, یا یہ جو جہادی گروپس ہیں یہ انفلٹریٹ ہو گئے ہیں, ان میں سے باہر کے کوئی لوگ آ گئے ہیں کسی اور ملک کے, یا ایجنسیز ہماری نعوذ باللہ انفلٹریٹ ہو گئی ہیں, یا یہ بھی بنتا ہے سوال, کیونکہ ایجنسیز یہ کرتی ہیں کہ جب ایجنسیز کے لیے کوئی بوجھ بن جاتا ہے تو اسے وہ کہتے ہیں تھینک یو, آپ اگلے ہفتے کام پہ نہ آئیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو کیا ہو رہا ہے, پیٹرن کیا ہے؟ جی یہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں ہمارے پاس ایک سائڈ سے پریس ریلیز آئے اور دوسری سائڈ سے بھی پریس ریلیز آئے تو ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے جی کیا ریالٹی ہے. تو یہاں پہ چیزوں کو کنیکٹ کرنا پڑتا ہے, وہ ڈاٹس ملانے پڑتے ہیں. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں, یہ کلنگز ہیں, یہ تو بڑا فیکچول ہے, اور اس کے اندر ہمیں ہر جگہ پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انوالومنٹ جو ہے وہ باہر سے ہے. اور اس میں جتنی بھی ابھی تک انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس میں یہ چیز اب میرا خیال ہے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اشاروں کنائے میں تو لوگ بات کرتے ہیں. جب حافظ سعید پر کے گھر پہ کار حملہ ہوا, کار بم دھماکہ ہوا, تو اس ٹائم تو پاکستان کے منسٹرز کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی. تو اب یہ معاملہ تو دو سٹیٹس کے درمیان بالکل چل رہا ہے, لیکن اس کی ریزنز کیا ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم پوائنٹ اور سوچنے کی بات ہے کہ وہ ملیٹنٹس جو ایک زمانے میں بہت پاورفل ہوتے تھے, اب اس طرح سے ان کو کیسے ہٹ کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں اس میں یہ سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر آخر ایسا کیا ہے, یا ایسا کون سا نیٹ ورک بن چکا ہے کہ جس کی بیس پہ وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ گراؤنڈ سے گیدر کر کے تو پھر یہ ٹارگٹس اچیو کیے جا رہے ہیں یا ہٹ کیے جا رہے ہیں. تو یہ جی فرمائیے. لاہور میں اور کراچی میں جو انویسٹیگیشنز ہوئیں اس کے اندر یہ بات سامنے آئی کہ ایسے لوگ ایک گلف کنٹری کے ذریعے ہائر کیے جاتے ہیں, مطلب وہاں پہ کچھ آپریٹیوز ہیں جو ہائر کرتے ہیں, ایکس پولیس مین ہوں یا ایکس سروسز سے ہوں, رینجرز کے سابق اہلکار ہوں, کہ جن کو کچھ نہ کچھ نو ہاؤ ہو, جو تھوڑے ٹرینڈ ہوں بٹ وہ اپنے ادارے سے یا ملک سے تھوڑا سا خفا ہو, ناراض ہوں, ان کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہو, سسپینڈ کر دیا گیا ہو, ایسے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ آگے اس طرح کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ پلان کر رہے ہیں. ماجد یہ تو پوری بالی ووڈ نہیں, یہ تو پوری ہالی ووڈ مووی ہے کہ اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ انفلٹریٹ ہوئی ہے, یا اس کے ایکسپیٹ پاکستانیز کو جنہیں غصہ ہے ریاست سے, جو جنہیں سیک کیا گیا وغیرہ, ان کو ہائر کر کے کسی تھرڈ ملک سے لایا گیا ہے. مگر میں پھر سے پوچھتا ہوں, اگر آپ میرے استاد ہوں جو آپ ہیں اس معاملے میں بالکل, اور میں آپ کے سامنے یہ چار پیش کروں کہ سر ایک سچویشن ہے کہ جہادی جو گروپس ہیں وہ خود بڑھ گئے, دوسری سر سچویشن ہے کہ یہ جو جہادی ہیں یہ بوجھ بن گئے ہیں ایجنسیوں کے لیے, تو ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائی زمانہ بدل گیا, تم بھی بدل جاؤ, اور اگر نہیں بدلتے تو گئے, اگلے ہفتے کام پہ نہ آنا. اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو عناصر ہیں, لیٹس جسٹ سے اٹ, ہندوستان انوالوڈ ہے. تو یہ تین اگر میں آپ کے سامنے رکھوں 1 out of 10, تو آپ سب سے زیادہ وزن کس آرگیومنٹ کو دیں گے, تینوں کو دیں گے یا الگ الگ وزن دیں گے؟ جی میں یہاں پہ دو پوائنٹس کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایف اے ٹی ایف کے بعد سے ایز اے اسٹیٹ پاکستان ان ساری چیزوں پہ کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں لے سکتا. یہ ہے وہ پوائنٹ کہ جو پاکستان کی اسٹیٹ کی ویکنس ہے, اس ویکنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈین سائڈ سے اس کو پراپرلی یوز کیا گیا ہے, اور اس کے جواب میں پھر وہ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ابھی یہ ایک ایسے پوائنٹ پہ ہیں کہ جس کے اوپر یہ جسٹ لائک کینیڈا یہ اس طرح سے احتجاج نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے اوپر پہلے بھی کافی ایلیگیشنز ہیں. تو اس لیے یہ دونوں پوائنٹس میرے خیال میں کنیکٹڈ ہیں. اچھا میں یاد دلاتا چلوں ان لوگوں کو جو آپ جیسی کڑی نظر نہیں رکھتے, ایف اے ٹی ایف ایک سینکشنز ریجیم ہے, فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس, ہم اس سینکشنز ریجیم ہمارے اوپر لگی ہوئی تھی اور دستاویزات دکھائے جا رہے تھے پوری دنیا کے سامنے کہ تمہارے ملک میں یہ رہتا ہے, یہ رہتا ہے, یہ رہتا ہے اور یہ رہتا ہے, اور اس کے یہ نیٹ ورکس ہیں, اس کے یہ بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ ادھر چلتا ہے, یہ پھرتا ہے, تم اسے ہاتھ نہیں لگا رہے, اس لیے سینکشنز ہم تم پہ لگا رہے ہیں. تو اب اگر ہم کلیم کرنا شروع کر دیں, پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دیں کل آئی ایس پی آر یا فورن آفس یا ہوم منسٹری, آئی ایس آئی تو نہیں کرتی,
کہ بھائی یہ لوگ فارغ ہونے لگ گئے ہیں, لوگوں کو قتل کرنے, ان کا قتل عام چل رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے اون نہیں کر سکتے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی پنجاب پولیس کے آئی جی پنجاب کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, جس میں یہ ڈسکا کا اور جیش محمد والے شاہد لطیف کے کیس کو انہوں نے پرٹیکولرلی ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مرنے والا کون تھا یا مرنے والے کی امپورٹنس کیا ہے, لیکن یہ ڈیفینیٹلی بتایا گیا ہے کہ جی اس انسیڈنٹ کے اندر ہمسایہ ملک انوالو ہے اور ان کے لوگ ہیں, اور ہم اس کے اوپر پراپر پلان کر کے اس کو جو ہے وہ پٹ اپ کریں گے, سامنے لے کے آئیں گے. اور اس کے اندر یہ بالکل بات کی گئی ہے کہ ایک ہمسایہ ملک جو ہے وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے اور اس کو ہم نے روکنا ہے یا اس کے اوپر ہم نے لوگ پکڑ لیے ہیں, مگر ہمسائے کا نام نہیں لیا. اچھا, ایک چیز یاد آتی ہے کہ نظامی صاحب, یہ تو ہم جب بڑے ہو رہے تھے, یہ تو پاکستان کا ہدف تھا نا, یہ تو پاکستان کی حرکتیں تھیں کہ انڈیا میں اسے کھڑکا دو, وہ کروا دو, ممبئی میں یہ کروا دو, فلانی جگہ یہ کروا دو, اس پہ فلمیں بنی ہیں, اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں, اس پہ آرگیو کرنا, یہ بے شک پاکستان اس معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس فلم کا کم از کم ہیرو تھا, ٹھیک ہے. جو ہے اسکرپٹ جو ہے وہ فلپ ہو گئی ہے, اب یہ پاکستان میں ایجنٹ ونود اور ایجنٹ ٹائیگر کو بھیجتے ہیں, تو یہ کیسے ہوا ہے, یہ پچھلے 5 سے 7 سالوں میں یہ فلپ کیسے ہوئی ہے اسکرپٹ؟ پاکستان کمزور ہو گیا ہے یا ہندوستانی جو ہیں ان میں جاریت زیادہ آ گئی ہے, کیا ہوا ہے اس پراکسی وار, پراکسی کلنگ کیمپین, یہ جو سائلنٹ اسیسینیشن کیمپین ہے سب میں؟ جی یہ بڑا ایک الارمنگ پوائنٹ ہے کہ جو ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان اسٹیٹ کو سوچنا چاہیے. یہ بات الگ ہے کہ وہ ملیٹنٹس ہیں, کیا ہیں, کیسے ہیں, بٹ اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی انفلٹریٹ کر رہا ہے تو ہم نے 90s میں یہ دیکھا, پھر اس سے آگے جو ایئرز ہیں ان میں یہ دیکھا کہ پاکستان پہ یہ الزام لگتا تھا کہ جی مبینہ طور پہ یہاں سے لوگ گئے, انہوں نے ممبئی میں اٹیک کیا, دہلی میں اٹیک کیا, پارلیمنٹ ہاؤس پہ, ادھر ادھر ہر جگہ پہ. تو لیکن اب یہ تقریباً کوئی 5-7 سال سے سچویشن کافی چینج ہے. اور پہلا یہ واقعہ ہوا تھا کہ جس میں حافظ سعید کے قریبی ساتھی خالد بشیر کو ود ان پاکستان, مطلب لاہور سے اغوا کیا گیا اور 2 دن ٹارچر کر کے پھر ان سے پوچھا جاتا رہا کہ یہ کیا سیکیورٹی ڈیٹیلز ہیں, اس کے بعد ان کی ڈیڈ باڈی پھینک دی گئی. تو اس کیس میں بڑا اوپن اینڈ شٹ یہ کیس تھا, اور اس میں جب لوگ پکڑے گئے تو انہوں نے بالکل مانا کہ ہمیں را کی جانب سے آپریٹ کیا جا رہا تھا کہ جی یہ ساری چیزیں ہم نے کرنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں 5 to 7 ایئرز میں سمجھتا ہوں جو ٹائم لائن بنتی ہے اس میں یہ چینج ہو گیا. اب پاکستان ایک ریسیونگ اینڈ پہ آ گیا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیبل ٹرن ہو چکی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا ایک اچنبے کی بات ہے, ایک مخمصہ ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے, لیکن سچویشن 5-7 سال میں کافی بدل چکی ہے. رائٹ. اب اس سب میں یہ بتائیے کہ جو یہ جہادی گروپس ہیں وہ کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں؟ ریاست تو لگ رہا ہے کہ نام لینے کی ہمت نہیں تھی آئی جی پنجاب کی, ہندوستان کا نام لینے کی ہمت نہیں تھی اس میں, مگر کم از کم کر دی اس نے پریس کانفرنس. مگر جہادی گروپس کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آدھے ہٹنگ بیک, کیا یہ پش بیک کر رہے ہیں, یا آپس میں کچھ اپنے نئے کوئی میجرز منوورز لے رہے ہیں؟ جی یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اس لیے ہے کہ ریسیونگ اینڈ پہ تو وہ ہیں, تو وہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس میں ایک جو بڑی کاروائی ہے وہ نظر یہ آئی کہ انڈین کشمیر میں جب یہ راولہ کوٹ میں لشکر طیبہ سے منسلک ایک ملیٹنٹ کی کلنگ ہوئی, تو اس کے بعد ابو قاسم کی, اس کے بعد انڈین کشمیر میں ایک بڑا اٹیک ہوا جس کے اندر ایک انڈین کرنل کی ہلاکت ہوئی. اور یہ ایک سگنیفیکنٹ واقعہ اس لیے ہے کہ وہاں پر انڈین کشمیر کے اندر جو ملیٹنسی ہے اس میں اتنا ہائی لیول ٹارگٹ کبھی 2-3 سال میں اچیو نہیں ہوا تھا. تو وہاں پہ جب وہ ایک انڈین میجر, ایک ڈی ایس پی, ایک کرنل کی کلنگ ہوئی, تو اس کے بعد جو رسپانسبلٹیز کلیم کی گئی اس میں یہ باقاعدہ کہا گیا کہ یہ راولہ کوٹ میں ابو قاسم کے اوپر جو ایک اٹیک ہوا ہے یا اس کی جو کلنگ ہے یہ اس کا بدلہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں ایسی کوئی ریسنٹ پاسٹ میں چیز نہیں ملتی کہ جس کے اندر ہم یہ کہیں کہ جس کو ہم ایسے کنیکٹ کر سکیں کہ اسے بدلہ کہا گیا ہو. ہاں, ود ان پاکستان یہ سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے مزید کیئر کر لی ہے, احتیاط کرتے ہیں, اینڈرائڈ فون وغیرہ یوز کرنے پہ تھوڑا سا ریسٹرکشنز آ گئی ہیں, اپنی سیکورٹی کو بہتر کیا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جو 4 سے 5 امپورٹنٹ ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں ان میں پیٹرن یہ تھا کہ اس ملیٹنٹ کو مسجد میں یا نماز میں ٹارگٹ کیا گیا.
تو اس پہ بھی ایک ریسٹرکشن یہ ود ان دا گروپس چل رہی ہے کہ آپ ایسی جگہوں پہ نہ جائیں کہ جہاں پہ آپ کی ولنریبلٹی میں زیادہ اضافہ ہو یا آپ کو ٹارگٹ ہونے کا زیادہ خدشہ ہو. تو وہ اس طرح کی چیزیں بھی ود ان گروپس چل رہی ہیں. بالکل رائٹ. تو بیسکلی جہادیوں کو آئی فون لے لینا چاہیے, اینڈرائڈ اپنے بند کر دینے چاہیے. ایک تو یہ ہے اگر آپ ہم سب کو اینڈرائڈ سے نکل کے آئی فون کی طرف جانا چاہیے. اچھا نہیں, بٹ آن اے مور سیریس نوٹ دیکھیں نظامی صاحب, آپ نے بہت بڑا ریاست کے لیے بہت بڑا یہ عجیب سی بات ہے کہ اپنے آپ کو ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا اتنا خوف تھا اس خطے میں, فار گڈ اور بیڈ ریزنز, آئی تھنک موسٹ آف دم آر بیڈ ریزنز, مگر ایک وہ الگ کہانی ہے, بٹ اٹ شوڈ بی ورڈ. بٹ اوور آل لیٹس لک ایٹ دا انڈینس. یہ سب اجے دوول کی ریجیم میں ہوا ہے, مودی سرکار کے نیچے ہوا ہے. انڈیا کا ایک اگریسو پوسچر خالی سیالکوٹ اور راولا کوٹ اور باجوڑ اور لاہور اور کراچی تک نہیں ہے. کینیڈا میں بھی کلنگز ہوئی ہیں. اب کینیڈا بول پڑا ہے کیونکہ کینیڈا جہادی نہیں چھپا رہا. کینیڈا جو ہے وہ ایک نارمل ڈیموکریسی ہے اور اس نے وہ بول پڑا ان کا پی ایم, مگر ایون ان کا جو پی ایم بول پڑا تو اس کو بھی انٹرنیشنل سپورٹ نہیں ملی کیونکہ انڈیا اتنا پاورفل ہے, انڈین لابینگ اتنی پاورفل ہے, انڈین بزنس انٹرسٹ اتنے زیادہ ہیں کہ جسٹن ٹروڈو گھر بیٹھ گیا آرام سے, حالانکہ 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہے اس نے جب شور مچایا تھا. تو انڈیا اگریسو کیوں ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نے انڈیا ٹریول کیا ہوا ہے, آپ نے انڈیا سے رپورٹنگ کی ہوئی ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس فرام این انڈین پرسپیکٹو؟ ادھر what are they trying to do? مودی دووال یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہ ایک تھا ٹائیگر چل رہا ہے کیا؟ what is this? وہ کون سی فلم تھی وہ سیف علی خان والی, میں بھول رہا ہوں. ہاں رائٹ فینٹم. یہ کیا ہے؟ play this out for me because this is unexpected. انڈیا تو کہتا ہے کہ بھئی ہم کسی کے اتحادی نہیں ہیں, اسٹریٹجک اٹانومی کرتے ہیں. انڈیا کا تو ایون جو نیوکلیر بم ہے اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ ہم پہلے نہیں یوز کریں گے. مگر یہ کیا نئی جاریت آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ 9/11 کا امریکہ کے بعد سب سے زیادہ اسٹریٹجیکلی فائدہ انڈیا نے اٹھایا اور انہوں نے اس کو پراپرلی پلان کیا ہے. پہلے انہوں نے کشمیر میں ملیٹنسی کو ختم کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے بلوچستان کے اندر انفلٹریٹ کیا, اور پاکستان پہلے ان کو کشمیر میں بزی رکھتا تھا, انہوں نے وہاں سے اس کو نکال کے تو بلوچستان میں اپنی انہوں نے بیٹل فیلڈ شفٹ کی. اسی طرح یہ جو ملیٹنسی والا سارا مسئلہ ہے, اس میں اگر ہم دیکھیں تو انڈین گورنمنٹ نے لاسٹ 2 ایئرس میں آلموسٹ 50+ ایسے لوگوں کو مینشن کیا ہے باقاعدہ کہ یہ ہماری ہٹ لسٹ پہ ہیں یا ٹارگٹس ہیں ہمارے موسٹ وانٹیڈ ہے انڈین اسٹیٹ کے لیے. تو ان میں سے یہ 5 کے قریب نام ایسے ہیں, ایک کینیڈا میں اور باقی 4 ادھر, جو ابھی تک مارے جا چکے ہیں. تو وہ اس کو بڑا اسٹریٹجیکل پلان کر کے کر رہے ہیں, آلدو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس میں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہ جب اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں اکانومی کے وائز اور باقی اپنی پلاننگ کے حساب سے, تو اب وہ اپنے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر رہے ہیں, اور اس میں شاید انٹرنیشنل لا کو ڈیفینیٹلی وہ اس طرح سے مد نظر نہیں رکھ رہے. اور یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ یہ سوورینٹی کی اور ان ساری چیزوں کی وائلیشنز ہیں. بٹ یہ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, تو وہ میرا خیال ہے یہ پلان کر کے انہوں نے پچھلے 15-20 سال میں ان ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے. اور مجھے شیڈز آف اسرائیل نظر آتے ہیں, جیسے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد دنیا میں ہر جگہ آپریٹ کرتی ہے, اس نے افریقہ میں بھی بندے مروائے ہوئے ہیں, وہ ایران میں بھی جا کے ان کے سائنٹسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے, دبئی میں بھی اس نے آپریٹ کیا ہے, اور دنیا کے الگ الگ جگہوں پہ, ایون ساؤتھ امریکہ میں انہوں نے اپنے ایجنٹس بھیجے ہوئے ہیں. ادھر جو جرمن چھپے ہوئے تھے, نازیز چھپے ہوئے تھے, فلمیں بنی ہوئی ہیں اس کے اوپر, پوری دستاویز, مطلب there's a lot of documentary evidence as well. But coming back, یہ ایک انٹرسٹنگ بدلے کا پیٹرن ہے. جیش, لشکر, ایون خالستان کمانڈو فورس, اگر کوئی اینٹی انڈین گروپ ہے پاکستان میں, اس کو ایکولی ٹارگٹ کیا ہے, کسی کو نہیں بخشا انہوں نے. یہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سگنل ہے یا یہ کچھ اور کوئی اسٹریٹجک پرپز ہے اس کا؟ یہ میں اس کو بالکل کنیکٹ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو جنرل پرویز مشرف کا ایک انٹرویو کیا تھا دبئی میں, جس میں انہوں نے بھی اس طرح کی ایک اوپن اینڈڈ سی بات کی تھی کہ دنیا میں کلنگز ہو جاتی ہیں, کوئی رسپانسبلٹی کلیم نہیں کرتا, بس ٹھیک ہے.
تو وہ اس کو میں اس سے لنک کرنا چاہوں گا کہ یہ ان کی جانب سے پراپرلی یہ پلان کیا جا رہا ہے، بٹ چونکہ یہ سچویشن ایسی ہے اس کے اندر کوئی اس کی رسپانسبلٹی کلیم نہیں کرتا، بٹ جو مر رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ کون مار رہا ہے، اور جو مار رہا ہے اس کا بھی مرنے والے کو پتا ہے، تو مطلب دونوں سائڈز کو دے نو ایچ ادر، بٹ اس میں یہ ہے کہ وہ پبلکلی دونوں سائڈز یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا وٹ وی آر ڈوئنگ. سو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی اس لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیلسٹائن کے معاملے پہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو اسلامک ملیٹنسی ہے اس کا انڈیا کو بھی سامنا ہے اور اسرائیل کو بھی سامنا ہے، تو ہم نے مل کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ اس لیے ان کے پوائنٹ آف ویو اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جس طرح آپ نے مساعد کی بات کی، تو وہ کافی لنکڈ ہیں اور وہ ملتی جلتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے اس کے اوپر کوپریٹ بھی کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا، چلتے چلتے انڈین میڈیا اس کو کیسے سپن کر رہا ہے؟ اب انڈین سرکار تو چپ ہے، وہ نہیں کہہ سکتی کہ ہاں بھائی ہم نے بندے ہائر کیے دبئی سے یا جدھر سے بھی، اور وہ رینجرز کے یا پولیس کے تھے، پاکستان پنجاب رینجرز کے تھے، انہیں ہم نے ریکروٹ کیا، انہیں ہم نے ٹرین کیا، وہ جا گئے، انہوں نے کھڑکا دیا جیش کے بندے کو، ہم نے 1 کروڑ روپیہ دیا، 2 دیے، 50 لاکھ دیے، irrelevant. وہ تو نہیں کہے گی، obviously انٹیلیجنس ایجنسیز ایسے کام نہیں کرتی. بٹ انڈین میڈیا، انڈین سوشل میڈیا، انڈین ایکسپرٹس کیا یہ چیسٹ تھمپنگ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں دیکھو ہم بھی، تم 1 مارو گے ہم 4 ماریں گے، یہ کیا ویرو بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس خطے کو بھی دیکھتے ہیں. ہاؤ از انڈین میڈیا ریسپونڈنگ؟ اس میں نا اس کی 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو جتنے بھی انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو ان کو وہاں پہ رپورٹ کیا جاتا ہے یا ڈیفینیٹلی وہ نیوز لیک کی جاتی ہے اور وہاں پہ پھر وہ آتی ہے. دوسرا یہ کہ فیک نیوز کا بھی ایک فیک کلیمز کا بھی ایک سلسلہ یہ پچھلے 2 سال میں چلنا شروع ہوا ہے. کئی ایسی کلنگز ہیں کہ جن کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، بٹ وہ یہ ہے کہ چونکہ ایک پریشر بلڈ کرنا ہے، ایک پروپیگنڈا وار بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہے. کراچی میں کچھ ایسی کلنگز ہوئی ہیں جن کا بالکل ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے، بٹ چونکہ وہ ایک پروپیگنڈا وار بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو اس کو بھی کلیم کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح لاہور میں قصور میں 1-2 انسیڈنٹ کلیم کیے گئے جس کو انڈین میڈیا نے کافی ہائی لائٹ کیا، وہ گراؤنڈ پہ بالکل ہوئے ہی نہیں تھے. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اس کو پھر جب جرنلسٹ اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر انہیں اس کو بڑا احتیاط سے میئر کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ جو کلنگ ہے اس کا کسی اور سیکٹیرین معاملے سے، ملیٹنسی سے لنک ہے، یا یہ کوئی پرسنل ڈسپیوٹ تھا، یا اس کو کس طرح سے دیکھا جائے. تو وہ کام خاصا مشکل ہو گیا، کیونکہ فیک نیوز کے زمانے میں ریئل نیوز پہ فوکس کرنا جو ہے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے لیے پھر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. Majid Nizami Saab from Lahore, the resident expert on the proxy killings in Pakistan. Majid, thank you. اپنا خیال رکھیں، اور I hope کہ اب آپ بھی آئی فون یوز کر رہے ہوں اور اینڈرائڈ آپ نے اپنا فارغ کر دیا ہو. میں تو بھی اینڈرائڈ پہ ہی ہوں جی. Anyways, thank you for your time. اور اس یہ جو ڈیولپنگ پیٹرن ہے ڈیفینیٹلی ریاست کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہے، پاکستانیوں کے لیے بہت ڈسٹربنگ ہے کہ یہ جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو لوگ ہیں جہادی ہیں جیسے بھی ہیں، مگر پاکستان کی سرزمین پہ انہیں اب ریگولرلی قتل کیا جا رہا ہے اور یہ مین اسٹریم میڈیا نہیں اٹھا رہا. تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم ٹو گیو اس ٹائم فار دس. ماجد، اپنا خیال رکھیں. تھینک یو خان صاحب، تھینک یو.